वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम अभी बात करेंगे तफसील से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पर उससे पहले आज की जो एक अहम खबर, और वो ये है कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने आज जो सारा इनाम कत्ल केस था उसमें मुलजिम शाहनवाज को सज़ाए मौत दी है और 10 लाख रुपए जुर्माने का भी कहा है। ये फ़ैसला जो था ये सेशंस जज नासिर जावेद राना साहब ने सुनाया। उन्होंने जो शाहनवाज की वालिदा हैं जो भी को अक्यूज़ थी समीना शाह साहिबा, उनको बरी कर दिया गया है। अब ये पिछले साल अक्टूबर में वाक़या पेश आया था। जो सारा इनाम है उनके शौहर शाहनवाज ने उनको रात के वक्त जो उनका फार्म हाउस था उस पर कहा जा रहा है कि कहा गया था कि डंबल के साथ उनके सर पे मार के उनको कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद वो अरेस्ट हो गए थे। तकरीबन 1 साल से ऊपर ये समात चलती रही और 3 मुख्तलिफ जजेस जो थे वो इसके केस को सुनते रहे, मगर आज ये फ़ैसला फाइनली आ गया। जो वालिदैन थे सारा इनाम के, उन वालिद साहब जो थे उन्होंने आज सहाफ़ियों से भी बात की और उन्होंने कहा कि वो इस फ़ैसले पे मुतमईन है, मगर उनके ख़्याल में जो वालिदा हैं उनको भी सज़ा देनी चाहिए थी। अब बात करेंगे हम आज जो सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त एक केस की समाअत हुई। अब बराह रास्त इन द सेंस कि उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुई ताकि पब्लिक भी देख सके। और समाअत जो हुई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उनके जो बरतरफी के हवाले से केस था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद बेंच की सरबराही कर रहे थे। वफाकी हुकूमत जो है उसका मौक़िफ़ ये था कि जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो काबिल समाअत नहीं हैं, उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ उठाया। मगर हामिद खान साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पटिशनर को, उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की जो तकरीर है उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के अदालत को सुनाया और कहा कि उन्हें ये कहा गया कि अगर आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला सुना देंगे तो आपको चीफ़ जस्टिस बना दिया जाएगा। ये जब वो पढ़ के सुना रहे थे तो चीफ़ जस्टिस साहब ने हामिद साहब को टोका और कहा कि अगर आप किसी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी पर तो आपको उनको पार्टी बनाना चाहिए। हामिद खान साहब बोले कि हमें मौका नहीं दिया गया था, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि अब आपके पास मौका जो है वो मौजूद है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हों तो इतना तो होना चाहिए कि उनको भी सुना जाए। हो सकता है कि वो आके इल्ज़ामात जो है वो मान लें कि ये सब कुछ उन्होंने किया, मगर हो सकता है कि उनका कोई और मौक़िफ़ हो तो वो भी सामने आना चाहिए। चीफ़ जस्टिस साहब ने यहाँ ये भी कहा कि तबाही ये है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते और सिर्फ इदारों को बुरा कहते हैं। इदारे तो वही करते हैं जो लोग उनको जो चलाने वाले उनके लोग होते हैं वो फ़ैसले करते हैं, और अच्छे और बुरे लोग तो हर इदारे में होते हैं। ये जब उन्होंने बात की तो फिर उन्होंने हामिद खान साहब से ये भी पूछा कि आप इदारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या शख्स पे। हामिद खान साहब ने कहा कि फैज़ हमीद साहब और ISI के एक ब्रिगेडियर हैं, उनके घर आने का जिक्र किया है और इसीलिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आप उनको फ़रीक बनाएं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये फ़रीक बनाने के लिए इनको जो रिक्वेस्ट है वो डाल दी गई है और कल दोबारा इस केस की समाअत होगी। सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, मानून है, और हमें ज्वाइन किया है नासिर इकबाल साहब ने, नुमाइंदा है डॉन अखबार इस्लामाबाद के, सुप्रीम कोर्ट को बहुत सालों से कवर करें। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी नासिर साहब, कोर्ट का सर थोड़ा सा तो बताया, आप भी हमें बताएं कि ये तो बड़े पॉइंटेड सवाल थे एंड क्लियरली जैसे द प्रोसीडिंग्स आर सपोज्ड टू बी हेडेड इन दिस वे। एक्चुअली आपको मालूम है कि ये जो नाम आपने लिए हैं बल्कि एप्लीकेशन फाइल भी हो गई जी, जिसमें 7 नाम हैं। अगर आप चाहें तो मैं नाम बोल देता हूँ। उसमें या सिद्दीकी साहब की तरफ से आ गई है पिटीशन कर दी है नाम के साथ। जी तो बताएं नाम। जो नाम है एक तो है फॉर्मर आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका नाम उन्होंने लिया एज ए रिस्पोंडेंट, उनको इम्प्लीड किया, ठीक है, नेसेसरी पार्टी। दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है जो ISI के डायरेक्टर जनरल थे। तीसरा ब्रिगेडियर इरफान रामे, ये वही शख्स हैं जो गए थे इनके घर पे जो मिले थे। चौथे हैं ब्रिगेडियर फैसल मरवत। 5वें हैं ब्रिगेडियर ताहिर, ये सारे रिटायर्ड हैं। वफाई, उसके अलावा फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं मोहम्मद अनवर खान कांसी जी, और फॉर्मर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ। अच्छा,
ہیئرنگ کے دوران بار بار چیف جسٹس صاحب یہی کہہ رہے تھے. اچھا آپ کو یاد ہوگا, سوری آپ کی وہ ڈسجوائنٹڈ ہے, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں جب دھرنا کا کیس تھا ٹی ایل پی کا, تو یہ بار بار ان کا نام بھی سامنے آ رہا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ریفرنس فائل ہوا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے, تب بھی ان کا نام سامنے آیا تھا. بالکل. تو اسی حوالے سے چیف صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ نام, یا تو آپ ان کا نام لیں یا پھر ہم ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہیں سنیں گے, کلیئرلی نام لیں. اور ہم انٹرسٹنگلی حامد خان صاحب بہت ریلیکٹنٹ تھے. یہ بات ایک دفعہ نہیں کی چیف جسٹس نے کی, یہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ آپ یا تو ان کو ریسپونڈنٹ بنائیں یا پھر ان کے نام مت لیں. تو آخر میں بہت ریلیکٹنٹلی پھر حامد خان صاحب نے کہا کہ مان لیا کہ میں ایک فریش اپلیکیشن فائل کروں گا جس میں ان کا نام لوں گا. اب وہ چیف جسٹس صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم ان کو نہیں سنیں گے تو ہم پہ یہ الزام لگے گا کہ وی آر کنڈیمڈ انہرڈ. یہ مناسب نہیں ہے, یہ انجسٹس کے خلاف ہے. ان کو موقع ملنا چاہیے, وہ ضرور آئیں سامنے تاکہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائیں یا تو ان کو ایکسیپٹ کریں یا ریبٹ کریں, جو بھی ان کا طریقہ ہے وہ اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. اسد صاحب, سر آبویسلی میرے خیال میں یہ وی وڈ لائک ٹو نو فرام یو کہ سر بتائیں کہ یہ کتنے اس طرح کے واقعات ہیں جن کے اندر ججز کو برطرف کیا ہو کورٹ سے, اور اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا ہو اس فیصلے کو. آئی مین ایٹ لیسٹ جو ہم نے پچھلے چند سال سے بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کو, تو کوئی خاص بہت زیادہ اس طرح کے کیسز سامنے نہیں آئے. جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. عام طور پہ تو جو جج صاحب تھے وہ حاضر سروس چیلنج کرتے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کو, اور یہ ایک تسلسل ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اکثر فوجی آمریت کے وقت. اور سر معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کو تب چیلنج کرتے تھے جب ان کے خلاف کوئی ریفرنس آتا تھا اور وہ تب سرونگ ججز ہوتے تھے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب آپ کے پاس جسٹس اخلاق حسین صاحب کا کیس ہے جن کے خلاف ایوب خان کے دور میں پروسیڈنگ ہوئی تھی. اس کے بعد جسٹس شوکت علی کا کیس ہے جن کے یحییٰ خان کے وقت جن کے خلاف پروسیڈنگ ہوئی تھی, اور یہ ایک سلسلہ چلتا آیا. جسٹس صفدر شاہ صاحب کی بھی مثال ہے ضیاء دور کی, اور پھر آپ نے دیکھا پرویز مشرف کے دور میں جسٹس افتخار چودھری نے بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا نتیجہ جو یا چلیں آپ کہیں جو ان کی کچھ فائنڈنگ شروع میں ہی سننے کو مل رہی تھیں ان کو چیلنج کیا تھا. تو یہ کیس اس سے ہٹ کے ہے کہ یہ ایک تو آفٹر دا فیکٹ ہے اور ملٹری رول کے وقت تو نہیں ہوا, لیکن جیسے آپ نے اپنے سوال میں ہی کہا اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب جج سرو کر رہا ہوتا تھا تو پھر چیلنج کیا جاتا تھا اور عموماً ناکام ہوتا تھا. افتخار چودھری صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ جج صاحبان ہیں جن کے خلاف جو پروسیڈنگز تھیں ان کو عدالت عظمیٰ نے وائڈ کیا. بالکل صحیح. ناصر صاحب, جسٹس صدیقی کا کیس اتنا عرصہ کیوں لٹکا رہا؟ جیسے اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بہت ان یوزول ہے کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آیا, کچھ وجوہات کیا ہیں فار دا کیس ٹو ہیو پروگریس لائک دس؟ اچھا, یہی سوال آج چیف جسٹس صاحب نے بھی پوچھا تھا. اچھا, کیونکہ اس کی لاسٹ ہیئرنگ 2022 کو ہوئی تھی. نہیں, بٹ یہ صدیقی صاحب, پہلے یہ بتائیں کہ صدیقی صاحب نے یہ ریفرنس یا جو بھی دائر کیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان کو برطرف کر دیا گیا, اس وقت وہ نہیں چیلنج کر پائے. آئی مین واٹ از دا ایکچولی 4 ریفرنسز ان کے خلاف فائل ہوئے تھے. انہوں نے ریفرنسز سب کو چیلنج کیا تھا, لیکن سپریم کورٹ میں جو چیلنج ہوا تھا وہ یہی تھا جو آخری والا ہے, جو یہ پریزنٹ کیس ہے جس میں جن کو ہٹایا گیا تھا کیونکہ 2018 میں ان کو ریموو کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2018 میں انہوں نے اسپیچ کی تھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں. اس پہ سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس میں باقاعدہ ایک پروسیڈنگز کی تھی, سو موٹو کہہ لیں ایک طرح کی, کیونکہ انہوں نے الزامات لگائے تھے, اس تقریر میں الزامات لگائے تھے اور ان کا تھا انبیکمنگ آف اے جج ہے یہ جو آپ کا رویہ تھا. تو اس لیے
لیکن پہلے جو ریفرنسز تھے وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے، لیکن ان سے ان کو آلموسٹ بری کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں آپ کو یاد ہوگا وہ الزامات ذرا مختلف قسم کے تھے، وہ الزامات ڈیفرنٹ تھے. اس میں ایک الزام تو یہ تھا کہ آپ نے اپنے ریزیڈنس میں زیادہ مطلب زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچہ کیا. دوسرا انہوں نے ٹی ایل پی کی جب دھرنا تھا اس کے بارے میں کچھ آبزرویشنز دی تھی، اس حوالے سے کچھ ریفرنسز تھے، لیکن مین ریفرنسز جس میں اس کو ریموو کیا گیا تھا وہ یہی تھا. وہ تقریر تھی جس میں انہوں نے ان لوگوں پر الزامات لگائے تھے کہ یہ میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے مجھے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. لیکن ہیئرنگ کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس صدیقی صاحب نے کورٹ میں یہ کہا تھا کہ فارمر جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب، وہ ہی واز آفٹر ہز نیک، انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ نکالنے کا. تو ایک بہانہ اگر ملتا تھا اور وہ ویک ہوتا تھا تو وہ دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیتے تھے. تو یہ اٹ از ون آف دی بہانہ. صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے بہانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ناصر اقبال صاحب سے اور بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں جو آج شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں. اسد صاحب، آپ نے ناصر اقبال صاحب کی بات بھی سنی. سر یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے یا یہ کتنا انیوژول ہے جو آج جس قسم کی پروسیڈنگز ہوئیں اور یہ گفتگو ہوئی کہ جن لوگوں پر الزامات لگ رہے ہیں اب انہیں بھی بلایا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا. آئی ایم ایزیومنگ کہ اسی لیے ان کے نام شامل کیے گئے ہیں کہ اب شاید بینچ جو ہے وہ جن لوگوں پہ الزامات ہیں انہیں بلایا جائے. بیکاز آبویسلی افتخار چودھری صاحب کے خلاف بھی جب ریفرنس آیا تھا تو اس میں بھی یہی بات ہوتی تھی کہ سیاسی قسم کے الزامات ہیں، یا کچھ لوگوں کو اس وقت کی جو حکومت ہے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں ایسے دے سکتے ہیں جن سے نقصان ہوگا حکومت کا، اور اس لیے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی. تو سر بتائیں کہ اب آر وی لوکنگ، آئی مین ہاؤ انیوژول از دس کہ جو لوگ اب ریٹائر ہو چکے ہیں بٹ آبویسلی ان کا ایک بہت کرٹیکل رول رہا ہے، وہ ان کو بلایا جائے گا. وڈ یو کمپیئر اٹ ٹو افتخار چودھریز ریفرنس، یا آپ اس کو جو ہم اظہر خان کیس ہے اس سے کمپیئر کریں گے؟ جی، جو میکینزم دیا ہوا ہے کہ آپ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس ڈالتے ہیں اور یہ کوئی بھی شہری کر سکتا ہے، اس کا کوئی قانونی حلقے سے تعلق اس کا ضروری نہیں ہے. تو اس کارروائی کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنی ایک رپورٹ بناتی ہے اور صدر کو دیتی ہے، اور صدر پھر اس پر عمل کرتا ہے اور اس جج کو برطرف کیا جاتا ہے، یا اگر اس کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہوتے تو جج اپنے عہدے پہ فائز رہتا ہے. یہی دو نتائج ہوا کرتے تھے. تو آپ درست کہہ رہی ہیں، جو ابھی سابق جج صاحبان کا ذکر بھی کیا، یہ سب وہی لوگ تھے جن کو اکثر ملٹری رول کے وقت ہٹایا گیا تھا. یہ کہ جب سپر اینویشن کے بعد وہ کیس پھر سے چلنا، وہ تو آپ خود جس طرح آپ نے کہا عام چیز تو نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ بات کہ آپ لوگوں کو امپلیڈ کریں اور ان کا موقف لیں، کیونکہ یہ کیس اب آگے پروسیڈ کر رہا ہے، تو کیونکہ سب کو ایک سماعت کا حق ہے اور nobody can be dismissed unheard اس طرح، تو اب ان سب اشخاص کو شامل کر دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. ناصر صاحب، کیا آپ کے خیال میں اب مطلب ہم جیسے جو لوگ دیکھ رہے تھے ہمیں کہا کہ اب چیف جسٹس صاحب ان کو بلائیں گے؟ اس میں ایکچولی اس میں ایک آدھ الزام بہت خطرناک ہے نا. اچھا. مثلا ایک الزام یہ تھا جو شوکت صدیقی صاحب نے اپنے ایک ایفیڈیوٹ میں دیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انور کانسی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ اس بینچ میں شوکت صدیقی کو نہ بٹھائیں، جو بینچ سن رہا ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی جو اپیل سن رہے ہیں ان کو نہ بٹھایا جائے، اور ان کا کیس اس طرح چلایا جائے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ ڈیسائیڈ نہ ہو پائیں. تو اس طرح کے الزام انہوں نے لگا دیے ہیں. تو اب ظاہر یہ انہوں نے کہا تھا انور قاسی صاحب کے بارے میں، مطلب یہ کہا تھا، مجھے بتایا فیض حمید صاحب نے کہ ہم نے انور قاسی صاحب سے یہ کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی.
آلدو انور قاسی صاحب نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم وہ بینچ بنائیں گے جس پہ ہم کمفرٹیبل ہوں گے. نہیں بٹ انور قاسی صاحب نے فیض حمید صاحب کو کیا کہا یہ ہمیں کیسے معلوم ہے؟ یہ فیض حمید صاحب بتا رہے ہیں شوکت جی صدیقی کو. میٹنگز تو ہوتی تھی نا, تو یہ اس ون آف دی میٹنگز میں یہ بات کی گئی ہے. انہوں نے انور قاسی صاحب پہ ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا شوکت جی صدیقی صاحب نے, آلدو ان کو بلایا ہے, لیکن الزام انہوں نے فیض حمید صاحب پہ لگایا تھا. لیکن ان کو بتایا گیا تھا کہ بینچ میں کیس نہ سنا جائے 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہونی چاہیے, ورنہ ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, بٹ اب مجھے یہ بتائیں کہ بیسکلی یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جس کے اندر جج بھی ہیں, ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں. ول دا چیف جسٹس ڈیسائیڈ ٹو کال دیم آل, یا وہ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 4 بلانے ہیں سارے نہیں بلانے؟ یہ کل کیس ٹیک اپ ہوگا, اور چیف جسٹس نے آج اندیا دے دیا تھا کہ ہم کل صرف اور صرف نوٹسز ایشو کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کل چیف صاحب یہ کسی ایک پہ آبجیکشن لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن امید لگ رہی ہے کہ شاید سب کو ہی نوٹس ایشو ہو جائے گا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے COP28 کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے COP28 کا. یہ کانفرنس جو تھی اس سال دبئی میں منعقد ہوئی, 2 ہفتے جاری رہنے کے بعد اس میں لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 200 ملک تھے. انہوں نے یہ اتفاق کیا ہے کہ جو روایتی ایندھن ہے جس کو ہم فاسل فیولز کہتے ہیں, تیل, کوئلہ, گیس جس میں ہے, اس کو آہستہ آہستہ اس کا جو استعمال ہے وہ کم کرنا ہوگا. کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے اتنے انٹرنیشنل لیول پہ, اتنے گلوبل لیول پہ کبھی اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ یا اتفاق نہیں ہوا کہ اس کا استعمال جو ہے کم کرنا ہے. مگر جو موسمیاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے اس فیصلے کی تنقید ہوئی ہے, کیونکہ ان کے خیال میں اس وقت جو موسمیاتی تبدیلی کا ایک چیلنج یا خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے, اس کے لیے جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ کافی ثابت نہیں ہوں گے. گرین پیس نے جیسے کہا کہ اس معاہدے سے جو رینیویبل انرجی کی طرف ایک منتقلی دنیا کی ہونی ہے وہ منصفانہ اور برق رفتار جو طریقے سے نہیں ہوگی. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنی بھی نئی کلائمیٹ پالیسی جو ہے وہ تشکیل دے دی جائے گی 2025 میں فاسل فیول کا جو استعمال ہے وہ بلند ترین سطح پہ پہنچ جائے گا. یہ اس کے علاوہ جو چھوٹے ممالک کے اتحاد کے لیے وہاں نیگوسیٹر تھیں این راسمیوسن, انہوں نے بھی اس معاہدے کی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ خاص کیا نہیں گیا اس معاہدے میں, اور اس سے زیادہ جرأت مندانہ فیصلوں کی ضرورت تھی. مگر کانفرنس کے دوران جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ جو کانفرنس تھی اس میں پاکستان نے بھی آبویسلی شرکت کی تھی. لاس اینڈ ڈیمیج کے حوالے سے بھی وہاں گفتگو کی ہمارے نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب نے. اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجف, سربراہ ہے WWF. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, کانفرنس ختم ہوئی, بہت وہاں نیگوسیشنز 2 ہفتے تک جاری رہیں, فیصلہ آ گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس کو؟ از اٹ اے اسٹیپ فارورڈ, یا جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کافی نہیں ہے جس قسم کا اس وقت کرائسس ہمارے سامنے ہے؟ نہیں جی, بالکل کافی نہیں ہے, بالکل کافی نہیں ہے. ہسٹورک کوئی نہیں ہے. جو بھی آپ کا ہوتا ہے میزبان ملک, وہ عموماً کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو پروجیکٹ کرے جیسے جناب دنیا بدل گئی. ہم ایک تاریخی دور میں رہ رہے ہیں, اور وہ تاریخی دور جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی ہے, وہ موسمیاتی طور پہ بھی ہے, وہ اقتصادی طور پہ بھی ہے, اور اس میں دس واز اے ومپر. کانفرنس ہوئی. کانفرنس کا میرے خیال میں سب سے بڑا کارنامہ صرف یہ ہے کہ کانفرنس ہوئی, اور ہر سال ہوتی ہے. اس کو ہم COP28 اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ 28ویں ہے. جو اصلی انڈائٹمنٹ ہے اس سارے پروسیس کی وہ یہ کہ یہ 28واں برس تھا کہ دنیا کے ممالک ساتھ بیٹھے کہ جناب ہم کوئی فیصلہ کریں گے جس سے اس مسئلے کا حل ہو, اور ہم نہیں کر سکے. Now that doesn't mean کہ اس سے کچھ نہیں نکلا. جیسے آپ نے کہا اس میں سے بہت سی ڈیکلریشنز نکلی, وعدے بہت نکلے, جیسے ہمیشہ نکلتے ہیں بڑے بڑے نمبر. ہر سال جو ہے نا نمبر بدل جاتا ہے وعدے کا, لیکن وعدے کی وفا ہونے کی جو امید ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے. تو I do think it was too little.
اٹ از آلریڈی ٹو لیٹ. اور ایک بار ہم نے پھر دیکھا کہ جس قسم کی تبدیلی دنیا کو چاہیے، جس قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے، خصوصاً ہمارے جو توانائی کا نظام ہے، انرجی سسٹم ہے، وہ کرنے کے لیے ممالک، اور نہ صرف ممالک بلکہ جو کمپنیز ہیں خصوصاً بڑی، وہ تیار نہیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب پھر واٹ نیکسٹ سر؟ بیکاز جیسے آپ نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک تو جتنا کرنا تھا وہ کیا نہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا شاید گلوبل وارمنگ پہ. دوسری طرف جو پاکستان جیسے ممالک جو بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، ان کی مدد کے لیے جو فنڈ بنانا تھا وہ وعدہ، جیسے آپ نے کہا کہ وعدے بہت ہوتے ہیں، وہ وعدے ہو گئے، اس میں جو کمٹمنٹس آئیں وہ کہا جا رہا ہے کہ کافی نہیں ہے. سو سر واٹ نیکسٹ؟ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈیل ود دس؟ جی عارفہ دیکھیں، دو قسم کی آپ نے بالکل جس طرح آپ نے سوال فریز کیا نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا کیونکہ مسئلہ بہت بڑا، لیکن اصلی جو دکھ ہے یا شاید ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں ہوا. کیونکہ جو ہونا چاہیے میں مانتا ہوں وہ بہت بڑا ہے، اٹ از اے میجر چینج، لیکن دیٹ وچ وی کوڈ ہیو ڈن، اگر کارنامہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جناب 11,000 لفظوں میں ایک لفظ آ گیا کہ جی ہم آہستہ سے، آپ نے بھی لفظ آہستہ استعمال کیا، اب سوچنا شروع کریں گے فوسل فیول کو ختم کرنے کا یا ڈاؤن کرنے کا. تو یہ بات تو آج سے 20 سال پہلے بھی سائنس کو پتا تھی، ہمیں پالیسی میں بھی پتا تھی. سو آئی تھنک ایک تو اس میں آپ انٹرنیشنل افیئرس کا پروگرام کیونکہ کرتی ہیں تو آئی کین سے دس ان یور شو کہ ایک اور ڈیٹا پوائنٹ ہے کہ جو ہمارا جو ملٹی لیٹرل سسٹم ہے اٹ از ناٹ ڈیلیورنگ، چاہے وہ سیکورٹی کاؤنسل ہو، چاہے وہ جنرل اسمبلی ہو، چاہے وہ دوسرے ادارے ہوں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن نہیں ڈیلیور کر رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممالک جو ہیں، خصوصاً جو بڑے ممالک ہیں لیکن ہمارے جیسے ممالک بھی، آر ناٹ ولنگ ٹو کم ٹوگیدر. دنیا کے بڑے مسائل ہیں، یہ اس کی ایک اور انڈائٹمنٹ. جہاں تک سوال ہے پاکستان جیسے ممالک کا، آپ نے بالکل کہا کہ پاکستان جیسے جو ولنریبل ممالک ہیں جن کی کنٹریبیوشن بہت چھوٹی ہے، لیس دین 1% آف ایمیشن، لیکن جن پہ امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کے جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ اس ان ایکشن کی وجہ سے اب ہمارے لوگوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی تو یہی تفریق ہے نا. ہمارے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی یہ نہیں کرتا، جو کرنے والے ہیں وہ تو دبا کے کرتے ہیں، جو پجیرو چلانے والے ہیں. لیکن جو برگ گرتی ہے وہ آپ کے اس کسان پہ گرتی ہے جو فرنٹ لائن ہے سیلاب میں، وہ تھر میں اس گھر پہ گرتی ہے جو ڈراؤٹ زیادہ ہے، وہ کراچی میں ایکسٹریم ہیٹ سے جو ہوملیس لوگ سڑکوں پہ مرتے ہیں ہر سال، پچھلے 8 سال سے تواتر سے مرتے ہیں، وہ ان پہ پڑتی ہے. سو ان اے وے اگر ہمارے لیے کوئی میسج ہے تو میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ضرور پش کریں ان فنڈز کے لیے. فنڈز بنا، اس میں فنڈ میں تھوڑے سے پیسے بھی ڈلے، اس پہ میں 1 منٹ میں آ سکتا ہوں اف یو وانٹ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سر ویری کوئکلی بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کہیں کہ یار ہماری مدد کرو. آئی تھنک وی ہیو ٹو ایکٹ فار آور سیلوز. اگر اس کانفرنس سے لینا ہے تو لرن کہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اینڈ ڈو دیٹ وچ وی کین آور سیلوز اگین اس انرجی ٹرانسفارمیشن میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے سب بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے جو وہاں جاری ایک احتجاج ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کوئٹہ میں جو جاری احتجاج ہے بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے سریاب روڈ پر بالاچ مولا بخش کا جو عدالتی مبینہ ماورائے عدالت قتل تھا، اس کے خلاف دھرنا جو ہے وہ جاری ہے. تربت سے یہ لانگ مارچ جو ہے شروع ہوا تھا، اور ابھی تک جب سے یہ کوئٹہ پہنچے ہیں مذاکرات بھی ہو چکے ہیں حکومت کے ساتھ، مگر ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ جو احتجاج تھا یہ تب شروع ہوا جب بالاچ مولا بخش جو ہے ان کا قتل ہوا. خاندان کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں تھے اور وہاں انہیں مارا گیا، جبکہ سی ٹی ڈی والے یہ کہہ رہے تھے کہ دوران کارروائی جو ہے یہ قتل ہوا تھا.
मुजाहिरीन की जब बात नहीं मानी गई तो तुर्बत से वो क्वेटा पहुँचे हैं लॉन्ग मार्च करके। यहाँ भी उनके बलूचिस्तान के हुकाम से गुफ्तगू और मुज़ाकरात हुए हैं, मगर कोई उससे हल नहीं निकला। जो हुकूमत है वो ये कहती है कि हमने उनके जो सारे मुतालबात हैं वो मान लिए हैं। FIR दर्ज हो चुकी है CTD के एहलकारों के ख़िलाफ़, इंक्वायरी भी हो रही है, मगर अभी तक जो एहतजाज कर रहे हैं वो वहीं मौजूद हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद दोस्त बलोच साहब, चेयरमैन बलूचिस्तान सिविल सोसाइटी। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताएं, मुज़ाकरात भी हुए हैं आपके, हुकूमत कहती है अब उन्होंने सब मुतालबात मान लिए हैं, मगर आप लोग अभी भी एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद भी आएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि मुज़ाकरात अभी तक सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुए हैं। अलबत्ता DCs की हद तक जो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं इंतज़ामी हवाले से, उस हद तक तुर्बत में भी नाकाम हो चुके हैं और यहाँ क्वेटा में भी। हमारे जो डिमांड हैं वो किसी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के हाथ में नहीं हैं, बल्कि वो रियासती बालाई हुकाम या हुकूमत वक्त या सुप्रीम कोर्ट से हैं। ये बिल्कुल झूठ है कि जी उन्होंने हुकूमत कहती है कि हमने सारे मुतालबात माने हैं। अलबत्ता उन्होंने कोई 4 बंदे FIR किए हैं CTD के, बाकी उनको जो है ना मुअत्तल किया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ चुकी है। जबकि हमारे डिमांड और भी कुछ पॉइंट और हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि एक तो बालाच गया 3 साथियों के साथ, उनको तो मारवाए अदालत कत्ल भी किया गया, लेकिन आइंदा जितने भी बलोच मिसिंग पर्सनस हैं उनको यूँ उठाकर फिर कोई फेक इनकाउंटर में ना मारा जाए, जिस तरह के हमें जी फरमाइए सर, बोले जी। हमें और भी श्योरिटी दी जाए कि आइंदा से कोई और बलोच को इस तरह यूँ रातों रात या दिन दहाड़े उठाकर गायब ना किया जाएगा। ये जो CTD है इसको डिसआर्म किया जाए पूरे बलूचिस्तान में। और बालाच का जो उन्होंने अपना बयानिया रखा है कि जी बालाच को एक दिन पहले अदालत में पेश किया जाता है, 10 दिन की रिमांड ली जाती है और फिर अगले दिन अगली सुबह 3 साथियों समेत उनकी लाश फेंकी जाती है, ये कह करके जी इनको किसी मुकाबले में मारा गया है। आया आपके अदालत में, आपके जो है ना लॉकअप में अदालत ने 10 दिन के रिमांड देने के बावजूद वो अदालत की कस्टडी में है, आपके लॉकअप में है, वहाँ से आप कोई ये बहाना बनाते हो कि जी कुछ साथियों की निशानदेही करने के लिए हम उनको ले गए थे। तो आपने क्या अदालत से रुजू किया था कि इनको लॉकअप से बाहर लेके गई? तो हमारा ये भी मुद्दा है कि जी ये झूठी जो आप लोगों ने बयानिया बनाया, ये स्टेटमेंट दी है, अपने इस स्टेटमेंट को वापस लेते हुए बालाच के फैमिली से आप माफ़ी मांग लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील नाउ बी बैक ऑन मंडे।